Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Ashad Mahmood from Toronto, Canada. And topic is मुल्क की सालमियत को शदीद खतरा. सबसे पहले ये जहन में रखें कि दुनिया में तकरीबन 25 या 26% मुसलमान हैं, बाकी 74-75% गैर मुस्लिम. उनको हम दावत तबलीग कैसे करेंगे, ये जहन में सबसे पहले रखें. सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर पर ज्यादती करके चलाने के वाकयात ने एक बड़े खतरे की घंटी बजा दी है. हमें अभी नहीं तो कभी नहीं की बुनियाद पर फिर से सिर्फ और सिर्फ कुरान की रोशनी में मुल्की निज़ाम को ठीक करना है, वरना मुल्क की सालमियत को शदीद खतरा लाक हो सकता है. अभी ये कहकर बचत हो गई कि अगर बार बार ये मौका नहीं मिलता, अभी तो हमें बहाना मिला है कि एक मखसूस टोले ने किया है और इसको सख्त से सख्त सजा देंगे. लेकिन पाकिस्तान के कानून में और पाकिस्तान में ये बताना कि इस्लामी कवानीन में ये है, इस्लाम दीन मजहब सिर्फ और सिर्फ कुरान में है. जो कुरान में नहीं है वो इस्लाम में नहीं है, वो दीन में नहीं है, वो मजहब में नहीं है. अगर आपने अपने कवानीन में से ऐसे फरसुदा कानून को ना निकाला जो कुरान के खिलाफ है और कल को कोई सरफिरा हुक्मरान आकर तौहीन रसालत की सज़ा पर अमल दरामद कर दे तो शायद ये मुल्क ही ना रहे. मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में सिर्फ अल्लाह का कानून नाफिज करना है, सुनी सुनाई बातें नहीं, वरना फिर यही कहना पड़ेगा जो मैंने एक छोटे से पोएम में कहा था, उल्टा कर लो पुल्टा कर लो, लाख कुरानी खानी करवा लो, लाख तवाफ़ काबा करवा लो, लाख सिजदे करवा लो, लाख तस्बीहें पढ़वा लो, किस्मत नहीं बदलती जब तक वापस न पढ़ लो कुरान पर. तमाम मुहद्दिसीन कदीम फारस के रहने वाले थे जिन्होंने इंतहाई महारत से खुफिया साजिश के जरिए मुसलमानों को कुरान से दूर कर दिया है, और उनके साथ वो रोमन एम्पायर मिले हुए थे. रोमन एम्पायर के तरफ से ये सारी मिली भगत अंदर से मिले. आज भी देख लें कैसे कैसे हमारे उलमाओं के सफ में घुसकर और मुसलमानों को, गरीब और अनपढ़ मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं. 1965 की जंग में लोगों ने शिकायत की कि कोई जो है इमाम जो है हमारा ये कुछ गड़बड़ लग रहा है. थाने में पहुंचे, पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, थाने वाले ने कहा कि नहीं ये फौजी मामला है और फौज को इस पर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. फौरन फौज आई और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला वो रॉक एजेंट था, मुसलमान था ही नहीं. ये इसी तरह 4-5 साल कबल कुतुब ऑनलाइन वाला ने बताया कि दुबई में किसी शख्स से मुलाकात हुई, पता चला वो 18 साल डेरा इस्माइल खान में इमामत करके वापस इसराइल जा रहा था. बरतानिया में माजी में ब्रिटिश दौर में बहुत सारे ऐसे उलमा तैयार किए गए थे जो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनको कुरान, फिक्र और हदीस और सुनी सुनी बातें बड़ी अच्छे से बड़ा खास ट्रेंड करके और लेबल लगा करके अल अज़हर यूनिवर्सिटी से आलिम हैं और ये हैं. मुसलमान कंट्रीज में खासकर जो नॉन अरब मुल्क हैं वहाँ पे भी भेजा. तो इससे पहले भी माजी में भी गड़बड़ होता रहा है. फातिमी खलीफा के दौर में आप देखिए, वो टाइम देखें, आप टाइम फ्रेम 909 ईस्वी से लेके 1171, 262 साल, 909 to 1171, in 262 years, 262 साल में हमारा डीएनए चेंज किया गया. सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी वजह से उठे और उन्होंने फातिमी खलीफा को शिकस्त दी थी. और वहां पे क्योंकि डीएनए इतना शदीद डैमेज हो चुका था कि उसको यकलख चेंज करना मुश्किल था, तो पैरेलल में कुरान शुरू किया. कुरान कुरान सिर्फ कुरान. हमें भी एक इस पे तहकीक करने की जरूरत है, हमें भी वापस कुरान पे आने की जरूरत है. याद रहे, फैसला करना अदालत का काम है, किसी शख्स को कानून में हाथ लेने की
اجازت نہیں ہے، اور کوئی وہ نہیں ہے اس پہ، آلہ نہیں ہے اس میں، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، جو بھی ہو، سب کے ساتھ برابری ہے۔ جرم ثابت ہونے پر جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور گالی کے بدلے وسیع گالی، اور بدتمیزی کے بدلے وسیع بدتمیزی، اور برے القاب کے بدلے وسیع برے القاب، اور جسمانی اذا کے بدلے جسمانی اذا، اور زبانی اذا کے بدلے زبانی اذا، اور زخموں کا بدلے ان کے برابر ہے۔ پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، زحمت نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے والے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دے دی۔ ہمیں اس سے کوئی سبق نہیں ملتا؟ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کہا، جس کے جواب میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی۔ تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا۔ جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں ان کی سزا جہنم میں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تفصیلات کے لیے سورہ القلم آیت نمبر 2 to 7، سورہ توبہ آیت نمبر 64 to 66، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130، سورہ قاف آیت نمبر 39، سورہ مزمل آیت نمبر 10۔ قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں، یہ تو چند میں نے بتائی۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو اسلام سے خارج ہے۔ تفصیلات کے لیے سورہ المائدہ آیت 44 to 47۔ جیلوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں اور آفیسز میں، جگہ جگہ اب تو بہت عام ہو گیا ہے، MP3 پلیئر آپ لیں اور اس کو اسپیکر تو گھر لگا ہوتا ہے بلڈنگوں میں، اور اس پہ آپ قرآن کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ، اور اسی طرح گھروں میں چھوٹا مل جاتا ہے آپ کو کہ گھروں میں بھی لگا کے رکھ دیں، اس میں قرآن فل ٹائم، قرآن کا ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، قرآن صرف عربی نہیں، عربی تو سمجھ میں نہیں آتی ہے اکثر لوگوں کو، قرآن ترجمے کے ساتھ۔ یہ 24/7 چلتے رہنا چاہیے، سوائے عدالت کے کمرے میں جب جس وقت عدالت بیٹھ جائے وہاں پہ کام شروع ہو تو اس وقت ان کو توجہ سے کام کرنا ہوتا ہے، فیصلے سننے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کمرے کے اندر آواز نہ آئے، باہر میں سب جگہ قرآن کی آواز چل رہی ہے۔ اسی طرح جہاں ورک شاپ جہاں یہ ہے اس دوران، کام کے دوران وہ بند ہو، باقی 24 آور جو بھی ٹائم ہے چلتی رہے، اس میں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ چند گھر گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، گھر گھر میں لگائیں۔ آج کا میرا یہ پیغام سبوں کو پہنچائیں، گھر گھر پہنچائیں، فرد فرد کو پہنچائیں، ان سے ڈسکس کریں کیا ہو کیا رہا ہے۔ عام طور پہ لوگ فوراً جہاں کوئی بھی قرآن کی بات کرو، قرآن تو سوال آ جاتا ہے کہ یہ نماز، وضو، تعلیم کا طریقہ، 5 وقت کی نماز کہاں ہے؟ نماز کا طریقہ کے متعلق بھی ہے، اور 5 وقت کی نمازوں کا بھی ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ احکام نازل کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم پڑھ کے تو دیکھیں اس کو۔ 5 وقت کی نماز کہاں قرآن میں ہے، ذکر ہے؟ میں نے اس کے اوپر بھی آرٹیکل لکھے ہوئے۔ وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ بالکل صاف صاف قرآن میں ہے۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہوا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، جہاں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ نہیں جو سوینئر بنا کے پیچھے رکھا ہوا ہے، بلکہ جہاں امام کعبہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ صحیح مسلم میں ریکارڈڈ ہے، وہ نماز کا جہاں اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو فلاں کو دیکھو، وہاں پہ وہاں دیکھنا ہے، ہر چیز کو اٹھا کر کے نہیں چلے جانا ہے۔ اللہ اور رسول کی بات کو مانو، اس کا مطلب وہ قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا اور صرف حدیث اور سنی سے باتیں پہ آگے نہیں، ویریفائی کرنا پڑے گا قرآن میں کہاں کس بات کو کہا ہے۔ قرآن میں تو ہے کہ اپنے گھر میں آؤ، مین ڈور سے ہو، اور اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں اور بڑی بڑی باتیں بھی ہیں، دفاع کی باتیں بھی ہیں۔ تیز ترار گھوڑے سے تیار ہو، آج بٹن کا زمانہ ہے، آج سوئی سے لے کے سیٹلائٹ
اور اس سے بھی آگے کی تیاری ہے. آج 21ویں صدی اور اس سے بھی آگے کی تیاری ہے. آج زمانہ بدل چکا, آج ہماری سوچ بدل چکی ہے. آج ہمیں مختلف طریقے سے سوچنا ہے, مختلف طریقے سے کام کرنا ہے. ڈیٹ کی وجہ سے ہمیں نکلنا ہے. جو فرقوں میں بٹ گیا اس کا اسلام میں حصہ ہے. کھچڑی اسلام, شارٹ کٹ اسلام از ٹاپ کلر مسلم. یہی تو مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. آج عربوں کا حال دیکھیں, عربی زبان میں ان کے پاس ہے لیکن عمل وہ غیر عرب کو تو مسلمانی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, مسکین فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. محسن نے تو مسجد نبی میں حضرت سلمان فارسیوں کو عربی نہیں آتی تھی تو ان کے لیے خاص صحابی کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ان کو عربی سکھائے مفت فری. ہماری مسجد میں کیا عربی سکھا رہے ہیں آج ہمارے بچوں کو کہ قرآنی عربی, محسن کی زبان کی عربی کیوں نہیں سکھا رہے؟ کب سکھائیں گے؟ قرآن کا درس تو ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری دنیا بچائی. قرآن امن کا پیغام دیتا ہے, حکمت سے سکھاتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں جو متقی نہیں ان کو اس کے ہدایت نہیں مل سکتی ہے, اور جو متقی ہے ان کے لیے گارنٹی ہے جنت, بلکہ جنت الفردوس. اور یہ اوپن چوائس ہے, ہر کوئی متقی بن سکتا ہے, لیکن شرط ہے وہ قرآن اور صرف قرآن کو سمجھ کے پڑھے, اس پہ عمل کرے, اور اس کا پیغام اوروں تک پہنچائے, گھر گھر پہنچائے, فرد کو پہنچائے. اسمبلیوں میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, اسمبلیوں میں, ایوانوں میں, عدالتوں میں, تھانوں میں, پولیسوں میں, سب جگہ یہ پیغام پہنچائے اور ہر فرد کو ضرور پہنچائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھ کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کا پیغام اور تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. میری ویب سائٹ پہ بہت کچھ ہے globallightpath.com, اور اس میں گلوبلائزیشن بھی کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے. 100 کے قریب آرٹیکل ہیں جس میں سے ایک سمری, بریف سمری گلوبل اینتھم چینج آور ورلڈ, جسے میں نے 1 جنوری 2015 کو لانچ کیا تھا یوٹیوب پہ. لیکن دیکھ لیں کتنے لوگ اس کو ابھی تک سمجھ پائے, سن رہے ہیں, آگے فارورڈ کر رہے ہیں. جب ہم اچھی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں, فارورڈ کرنے کے لیے تیار نہیں, اس قرآن پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, پھر باقی کوئی ایسے چٹکلے کوئی ایسے آ جائیں اس کو دیکھ لیں ملین ہٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا ہے, قرآن میں بتایا ہے, مسلم ہم سب پہ گواہ ہے اور ہم سب باقی دنیا کے لوگوں پہ گواہ ہے. تو کیا ہم اس اللہ کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ اور جو بڑھا رہے ہیں, جو کوششیں کر رہے ہیں, ان کی باتیں جو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, خالص ہیں, اور جو پیسے نہیں لیتے, فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. اچھا, السلام علیکم.